अस्सलामु अलैकुम क़ारीन कराम, नाज़रीन कराम। आज का प्रोग्राम हम एक पाकिस्तान में मच के मुकाम पर एक हादसा के लिए कर रहे हैं जिसमें हमारे मुसलमान भाई शहीद हुए हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम की इब्तिदा में हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। एक दफ़ा अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे और 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ के उनके लिए दुआ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तसल्ली अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे मौला, इस फातिहा में, इस कुरान शरीफ की तिलावत में मुझसे जो गलतियां बेदबी हैं उनको माफ़ फरमाना। इसका नजराना हजूर अकरम नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाना। इसका सवाब हजूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से तमाम अंबिया कराम, औलिया कराम, असहाबा किबार और जुमला मुसलमान जो इस दुनिया से मग़फ़िरत फरमा चुके हैं उन लोगों की रूहों को इसाले सवाब के तौर पर पहुँचे। बतौर ख़ास तमाम मच के शहीद और मजलूम अफराद जिनको एक दहशत गर्दी के नतीजे में मारा गया, उन लोगों की रूहों को इसाले सवाब के तौर पर पहुँचे और उनके सब्र लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाना। ए आका, हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों, तमाम मजलूमों के साथ जो भी जुल्म करने वाले हैं उनको कैफ़र किरदार पर पहुँचाया जाए। ए आका, तमाम अक़लियतें, जो भी मजलूम लोग, जो भी इस ज़माने में और पिछले ज़मानों में जुल्म का शिकार हुए हैं, उनके ज़ालिमों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाया जाए और पाकिस्तान में जुल्म का खात्मा हो सके। ए आका, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कोरोना जैसी वबा का खात्मा हो जाए। ए आका, हम लोगों को अपनी पनाह में रखना, पनाह में रखना, पनाह में रखना। झूठों से बचाना, झूठों से बचाना। सच्ची बात करने, सच्ची बात सुनने, सच्ची बात कहने वालों के साथ रहने की तौफीक अता फरमाना। दुआओं काबिलियत का दर्जा अता फरमाना, रहम अता फरमाना, करम अता फरमाना। अल्लाहुम्मा अफ्ताह लना बिल खैर वख्तिम लना बिल खैर वजअलना वाक़िब अमरना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमीन सुम्मा आमीन। क़ारीन कराम, नाज़रीन कराम, हम आपको आज मेरे दिल मेरे मुसाफिर प्रोग्राम में एक बहुत ज़्यादा वक्फे के बाद खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, मनक़ुलात.com एक जर्मनी फ्रैंकफर्ट बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो आप तक उर्दू की खबरें पहुंचाता है। हमारे प्रोग्राम सोशल मीडिया पे मनक़ुलात के नाम से आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे मनक़ुलात के प्रोग्राम को लाइक कीजिए और बावक्त बरखबर रहने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम के जो होस्ट हैं वो मोहम्मद सलीम भट्टी साहब, वो भी हमारे साथ आज मौजूद हैं और हमारे एक बहुत ही मोहतरम दोस्त स्विट्ज़रलैंड से पाकिस्तानी कौम का दर्द रखने वाले, पाकिस्तानियत की बात करने वाले और सच्ची बात करने वाले, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत भी की है और पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत की है स्विट्ज़रलैंड में रहते हुए और पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पर कश्मीरियों के लिए बहुत आवाज़ बुलंद करी है। और अफजल खान शेरवानी साहब को कि वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे आज का। अस्सलाम वालेकुम अफजल खान शेरवानी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आज का प्रोग्राम है, जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज करा, कि मच के इलाके में कुछ कानकुन मजदूरों को पिछले दिनों दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और उसमें मुख्तलिफ जो खबरें हैं, वो शुरू में ये खबर थी कि उनको
جہاں پہ وہ مزدوری کرتے تھے، جس کان میں مزدوری کرتے تھے، وہاں سے کچھ حکومت کے لوگوں نے، یہ خبر ایک افواہ کے طور پہ پھیلائی گئی، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے ان کو اغوا کرا اور ان کو مار دیا. یہ بھی کیونکہ ایک بلوچستان کا ایک پرانا ایک تاریخ ہے، پرانی ایک سیاسی تاریخ بھی ہے، اور اس میں یہ بھی افواہیں بہت زیادہ اس میں سرگرم عمل رہتی ہیں. پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد خبر آئی نہیں، وہ کچھ مذہبی ایک پہلو تھا اس کا، اور شیعہ سنی فسادات کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو شیعہ کے طور پہ الگ کر کے پھر ان کا قتل عام کیا گیا. اور پھر اس کے بعد اگلی خبر یہ تھی کہ وہ کچھ ہی عرصے بعد، یعنی کہ اسی دن خبر آئی کہ وہ ہزارہ برادری کے لوگ تھے. اب کل کی جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب خبریں ہم نے مختلف وائس آف امریکہ میں سے بھی جو ہے اس کو پبلش کیا گیا ہے ان خبروں کو، اور جرمن ڈوائچے ویلے سے بھی اس خبروں کو پبلش کیا گیا ہے. تو وائس آف امریکہ کے مطابق کل کی خبر یہ تھی کہ داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور اس میں سے کچھ لوگ جو ہے، کیونکہ وہ ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، وہ افغانستان سے بھی وہاں پہ مزدوری کرنے آئے تھے. ہمیں بڑا افسوس ہے، چاہے وہ کچھ بھی کسی بھی کمیونٹی سے، کسی بھی مذہب سے یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، یہ ایک مظلوم انسان کا قتل جو ہے وہ اسلام میں ایک انسانیت کے قتل کے مطابق کہا گیا ہے. اور اس کے لیے ہم بہت دعا گوئے ہیں کہ ان لوگوں کی لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. صورتحال یہ ہے کہ جو لواحقین ہیں وہ اس وقت بلوچستان میں ان کی لاشوں کے ساتھ جو ان کے پیارے مارے گئے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے یعنی کہ ایک پورا لاشیں رکھ کے جو ہے نا اس میں ان کے لیے جو ہے ایک طرح سے وہ گورنمنٹ کے ساتھ. جی ہاں. تو اب جب ہم اس بات کو کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ لے کے چلیں گے. بیک گراؤنڈ میں ہم بلوچستان کی تھوڑی سی بات کریں گے. اس میں اگر آپ یہ نقشہ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان ایک بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کا، یعنی کہ اس میں بہت ساری قومیتیں بھی آباد ہیں، اور جو ہے لسانی طور پہ بھی بہت بٹا ہوا ہے. اور اگر ہم اس کو جب دیکھتے ہیں کہ انتظامی طور پہ بھی بہت زیادہ، کیونکہ یہ پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، انتظامی طور پہ بھی اس کے بہت زیادہ حصے ہیں. اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بلوچستان کے متعلق گوادر، کچھ اور پنچگڑھ اور لسبیلا جیسے علاقوں کا ہمیں، اور کوئٹہ جیسے بڑے شہروں کا ہمیں پتہ ہے. لیکن اس میں آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اور بھی بہت سارے شہر اور علاقے ہیں جو کہ بلوچستان میں موجود ہیں، اور جن کے بارے میں ہمارے ناظرین کو پتہ نہیں ہے، جس کے ذریعے اس نقشے کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس نقشے کو میں نے ویکیپیڈیا سے حاصل کیا ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ویکیپیڈیا کا کہ انہوں نے ہمیں اس نقشے کو استعمال کرنے کی اجازت دی. اب اگر ہم آگے جب چلتے ہیں، جب یہ تو ایک موجودہ صورتحال ہے کہ بلوچستان کیسا ہے اور اس کے انتظامی کس طرح صوبے حصے ہیں. لیکن جب ہم اس کی تاریخ پہ بات کرتے ہیں تو تاریخ پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخی طور پہ یہ ایک ریاست قلات کہلاتی تھی، اور ریاست قلات جو ہے وہ صرف پاکستان کے علاقوں پہ مشتمل نہیں تھی، بلکہ وہ ایرانی بلوچستان، جس میں اس کے ساتھ افغانستان کا علاقہ بھی اس میں دکھایا گیا ہے، وہ بھی اس میں شامل تھا. جب ہم اس ریاست قلات اور ایرانی بلوچستان سیستان کی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلے دنوں سے، بلکہ کافی عرصے سے بلوچستان میں ایک تحریک چل رہی ہے جو آزادی بلوچستان کے نام سے اس تحریک کو چلا رہے ہیں، اور اس میں وہ ایک مکمل گریٹر بلوچستان کا لیے کام کر رہے ہیں، جس میں وہ ایران، افغانستان اور پاکستان میں موجودہ بلوچستان کے علاقے کو متحد کر کے ایک آزادانہ ریاست کا قیام کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اس کی صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. ہم ایک
اپنے طور پہ معلومات انفارمیشن اپنے قارئین کو ناظرین کو پہنچاتے ہیں. اس میں جب ہم ہزارہ برادری کی بات کرتے ہیں تو ہزارہ برادری یا ہزارہ کمیونٹی بلوچستان میں ایک بہت ہی مظلوم ترین طبقہ ہے جو کہ بہت کم تعداد میں بلوچستان میں موجود ہے, لیکن اصل ان کا جو اوریجن ہے وہ افغانستان ہزارستان سے ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے بہت زیادہ طالبان اور جو کہتے ہیں ہم مختلف افغانستان کے جو دھڑے تھے ان میں آپس میں بہت زیادہ چپقلش پائی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ چپقلش جو ہے وہ پچھلے ماضی قریب میں پاکستان میں بھی آپس میں ان دھڑوں کے تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں نظر آئی ہے. ہم سب سے پہلے اب آج کے لحاظ سے اس کو انالیسس کرتے ہوئے میں اپنے دوست اور مہمان افضل شاروانی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ بتائیں کہ کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے ہمدرد بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے بہت یورپ میں انہوں نے کام بھی کیا ہے, تو کہ آج کے لحاظ سے جو ہے اس وقت ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی اسٹریٹجی کیا ہے اور نئی خبریں کیا ہیں. محترم افضل شاروانی صاحب. جی شکریہ. جہاں تک جو ہے ہزارہ کمیونٹی کا تعلق ہے, جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس پہ تو سارا پاکستان دکھی ہے اور ہونا بھی چاہیے ہر انسان کو. جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جو ہے منگولین نسل ہیں, جیسے وہ چہرے اور آنکھوں سے جیسے چائنیز یا منگولین لوگ ہیں وہ اس طرح ہیں. تو ان کا جو ہے اوریجن جو ہے وہ تاجک ہے اور فارسی بولتے ہیں. تو وہ انتہائی غریب لوگ ہیں, جیسے پنجاب میں اوڑ یا چنگڑ یا پتہ نہیں ان کو جو جھگیوں میں رہتے ہیں یا خانہ بدوش جو ہیں, وہ اس طرح کے بہت ہی انتہائی غریب لوگ ہیں. ان کے ساتھ یہ دورہ بھی نہیں تیرا ظلم ہے کہ بھئی پاکستان انہیں اون تک کرتا ہے, افغانی انہیں اون تک نہیں کرتے. جو ایران ہے وہ انہیں صرف گننے کی حد تک, یہ جب انہیں کوئی شیعہ سنی کے جو ہے ٹسل جو چل رہی ہے یہ دیوبندیوں کے ساتھ, اس لیے وہ استعمال کرنے کے لیے ضرور جو ہے, بلکہ ان کا اچھا خاصا انفلوئنس بھی رہا ہے. یہ ریسنٹلی آپ کو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کلبھوشن یادیو جو ہے وہ انہی لوگوں سے کام لیتا تھا. اچھا. تو جو شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دے کے تو ان غریبوں کو مارا جاتا ہے کہ وہ ایک انتہائی آسان ٹارگٹ ہیں. وہ بلا کے غریب لوگ ہیں, بلکہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی بھی کی جاتی ہے, اٹھا لی جاتی ہیں. تو یہ ایک باقاعدہ انٹرنیشنل اسے گیم کا حصہ کہیں یا کیا کہیں. افغانی انہیں جو ہے افغانستان میں واپس نہیں لیتے, پاکستان میں وہ کئی دہائیوں سے رہ رہے ہیں, اور ایرانی انہیں صرف استعمال کرتے ہیں جب انہیں ضرورت پڑتی ہے. تو جو آج کل ریسنٹ سچویشن چل رہی ہے وہ یہ جو کیا کہہ سکتے ہیں آپ, مولانا فضل الرحمان, ان کے جن جن لوگوں سے روابط ہیں وہ کہیں بھی ڈکے چھپے نہیں ہیں. تو جو طالبان اینٹی پاکستان ہے ان کو انڈیا فنڈ کرتا ہے, ان کو صہیونی جتنے بھی زائونسٹ ہیں وہ بھی فنڈ کرتے ہیں. کچھ کو جو ہے یہ پتہ نہیں جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں, اب عربی بھائیوں کے اوپر بھی کھل کے ہمیں بات کرنی چاہیے کہ جو فنڈنگ جو خونی لبرل ہیں ان کو تو ڈائریکٹ کر دیتے ہیں این جی او کے ذریعے جو یورپ والے ہیں. جو وہ وہاں نہیں کی جا سکتی ان کو جو ہے تھوڑا سا ایک وایا کر لیتے ہیں, وہ ہمارے عربی بھائی ہیں. عربی بھائی بھی جو ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ اگر پاکستان جو ہے اس کا گوادر پورٹ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا تو دبئی جو ہے وہ آج سے جو 50 سال پہلے تھا وہی اس کی حالت ہو جائے گی. عرب جو ہیں, سعودی عرب, یہ خانہ کعبہ کے لیے حج کے دنوں میں جو ہے بہاولپور کے جو نواب تھے وہ انہیں خرچہ بھیجا کرتے تھے. انہیں ڈر ہے کہ کہیں جیسے تو اب تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں, الٹرنیٹو انرجی آ رہی ہے,
یہ ایک ایسی گیم ہے کہ جسے ریلی سمجھنے کے لیے جیسے وہ شطرنج کھیل رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کون کیا کر رہا ہے۔ اب آپ نے پی ٹی آئی کے حوالے سے پوچھا ہے، تو اب عمران خان جو ہے انہوں نے ذاتی قربانی جو دی ہے، آپ بھی ماشاءاللہ اس ایج میں ہیں کہ بچوں والے ہیں، کون اپنے بیوی بچے وطن کے لیے چھوڑتا ہے؟ دنیا کی لگژری لائف وہ گزار رہا تھا اور گزار سکتا تھا، اس ملک کی غریب عوام کے لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دی اور ہر قسم کی بے عزتی برداشت کی، اور آج بھی وہ اسی قوم کے لیے فائٹ جو ہے جدوجہد کر رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے جو فوٹو سیشن کروانے والے تھے، مختلف میڈیا میں نے بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے راجہ پرویز اشرف کی جو ہے تصویر شیئر کی ہوئی تھی۔ بھائی پیپلز پارٹی کب سے جو ہے اقتدار میں ہے؟ کیا وہ چند ہزارہ برادری کو 2 کمرے کا مکان نہیں پرووائڈ کر سکتے تھے؟ کیا وہ ان کو ایک محفوظ جگہ نہیں دے سکتے تھے؟ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ کیا ہم نے اوورسیز نے ٹھیک کرنا تھا؟ نواز شریف جو ہے وہ کتنے سال جو ہے 1/3 میجارٹی میں رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ اس کی بیٹی بھی جا کے جو ہے وہیں فوٹو کھنچوا رہی ہے کہ بھائی ہم ان کے ساتھ جو ہے ظلم ہوا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ ارے بھائی خدا کا خوف کیجئے، چاہے کتنے بھی میرے الفاظ جو سخت لگیں آپ کو، بھائی یہ نواز شریف کی اولاد یا زرداری صاحب کی اولاد جو غریبوں کے مال پہ پلے ہیں، یہ سیدھی حرام کمائی ہے، جن کی رگوں میں حرام کا خون جو ہے گردش کر رہا ہے، ان سے ہم کسی بھلے کی خیر کی توقع لگائے بیٹھے ہیں۔ ہماری قوم کو بھی عقل کا ناخن لینے چاہیے، اور ہمارے سارے اداروں کو اس میں فوج بھی بری الزمہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ پنیری لگائی تھی گند کی، انہوں نے تو شاید سمجھا تھا کہ بہت بڑے پھلدار درخت ہوں گے، تو یہ تو ساری ایک جڑی بوٹیاں ہیں۔ یہ ایک ایسا بالکل صحیح کہا افضال صاحب، آپ کی بڑی نوازش، اور یہ واقعی صحیح ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی کانسپریسی ہے، بین الاقوامی صورتحال ایسی ہے کہ اس میں لوگ پاک جو ہے لاشوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور اس لاشوں کی سیاست میں جو مظلوم لوگ ہیں ان لوگوں کو۔ لیکن میں سلیم بھائی سے، سلیم بھٹی صاحب سے، محمد سلیم بھٹی صاحب ہمارے چیف رپورٹر ہیں، ان سے سوال کرنا چاہوں گا اس وقت کہ آپ یہ بتائیے گا کہ سلیم بھائی کہ صورتحال یہ ہے کہ یہ بہت مظلوم لوگ ہیں، صحیح ہے نا، اور یہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور لیکن شیعہ کمیونٹی بھی پاکستان میں جو ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم بھی ہو رہا ہے، لیکن آج تک ان لوگوں نے ہزارہ والوں کو اس طرح سے اون نہیں کرا، ان کی مدد کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ آج مظاہرے تو ہوتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن ایک کوئی شیعہ کمیونٹی کا ایک پاکستان میں، پوری دنیا میں ایک مقام ہے، وہ لوگ اپنے لوگوں کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، اور بہت زیادہ اس میں یعنی کہ خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، اور تو لیکن ہزارہ والوں کے لیے انہوں نے ابھی تک کیا کرا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ان کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے؟ یا اس میں کوئی اور بات ہے؟ گزارش یہ ہے کہ پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ اتنے دنوں کے بعد ہم پروگرام کریں، اور افسر شیروانی صاحب کو بھی آپ نے شامل کیا، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہ تو واقعی آج کا جو موضوع ہے ہمارا بڑا افسوسناک ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کو بخشے اور ان کے پسماندگان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ ہزارہ کمیونٹی چھوٹی ہونے کی وجہ سے ایک طرح کی اقلیت ہے، اور کمزور بھی ہے مالی لحاظ سے بھی، جیسا افضل شیروانی صاحب نے بیان کیا۔ اور پاکستان میں بلوچستان کا جو ایریا ہے، وہاں تینوں ممالک پاکستان، ایران اور افغانستان کے کچھ ایسے ایریا ہے جہاں پہ تینوں جگہوں پہ لوگ رہتے ہیں، کوئی کچھ خاندان کا حصہ ایران میں ہے، کچھ پاکستان میں ہے، کچھ بلوچستان میں ہے۔ تو ابھی تک تو وہاں پہ کوئی مناسب طریقے سے ان کو حقوق بھی نہیں دیے گئے تھے، جیسا کہ اب مرجر ہوا ہے کے پی کے میں آزاد علاقوں کا، تو اس طرح سے کچھ ہو جائے گا۔ لیکن بنیادی طور پر تو پاکستان میں کوئی رجسٹریشن کا سسٹم بھی صحیح نہیں ہے، جس سے کہ ہر فرد کو ریاست کچھ تحفظ مہیا کرے۔ تو یہ چونکہ بہت چھوٹی کمیونٹی ہے، اور شیعہ حضرات بھی ان کو بالکل ٹھیک بات ہے اس طرح سے اپناتے نہیں ہیں جس طرح کہ اپنانا چاہیے، اور یہ غریب کمیونٹی ہے،
اور یہ آسان شکار ہے ٹیررسٹ کا. افغانستان اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ نا، اب تو اللہ تعالیٰ کا فضل کرنا، انہوں نے تقریباً 2700 کلومیٹر تک بار لگا دیا پاکستان نے بارڈر پر، افغانستان اور پاکستان کے درمیان. تو اب تو شرپسندوں کو اتنی آسانی سے اندر داخل ہونے کا اور اپنی کاروائیاں کرنے کا موقع نہیں ملے گا. لیکن ابھی بھی چونکہ کمیونٹی ڈیوائیڈڈ ہے، کچھ افغانستان میں ہے، کچھ پاکستان میں ہے، اور ان کا بڑی آسانی سے لنک ایک دوسرے سے ہو جاتا ہے. ہم پکڑ نہیں سکتے کہ کون افغانستان سے آیا اور کون پاکستان سے ہے. تو اس لیے یہ بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر بے چینی پھیلائی جائے، شیعہ کو سنی کے خلاف، سنی کو شیعہ کے خلاف لڑایا جائے. یہ ہے انسانی بدنصیبی. انسان اس زندگی سے امن سکون سے رہنے کے بجائے اس میں ایک دوسرے کے لیے الجھن پیدا کرتا ہے، مشکلات پیدا کرتا ہے. تو جہاں تک رہا پاکستان کے حکومت کا سوال، حکومت اب کوشش کر رہی ہے، لگ رہا ہے سنجیدہ، وہ سارے پاکستانیوں کو جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کو ہر طرح کی سہولت مہیا کرنے کے لیے رجسٹر کر رہی ہے، اور نادرا کے آفس سے سب کو رجسٹر کیا جا رہا ہے تاکہ ہر ایک کی آئیڈینٹی ہو اور پتہ چلے وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے. تو اس طرح تھوڑا بہت کوئی نظم و ضبط ہو جائے گا تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا. لیکن یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بھی تھرڈ ورلڈ کے سیاستدان ہیں نا، وہ ملک کے لیے اور پوری قوم کے لیے بہترین سوچتے، وہ صرف حکومت کو گرانے کی کوشش میں حکومت پر تنقید کرتے ہیں. وہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، آج کل عمران خان صاحب ہے تو وہ تنقید کا نشانہ ہے، ماضی میں راجہ پرویز اشرف رہ چکے ہیں، نواز شریف صاحب رہ چکے ہیں. لیکن کسی نے بھی بالخصوص ان دو پارٹیوں نے لمبا عرصہ حکومت کی ہے، اس کے باوجود ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، ملک کی عوام کے لیے. لیکن کام تو وہ ہوتا ہے جو ملک کی ساری عوام کے لیے ہو، یعنی اپنے بزنس بڑھانے کے لیے نہیں ہو. تو یہ پہلی دفعہ ایسی حکومت آ رہی ہے جو پاکستان کے ہر شہری کو اون کر رہی ہے، ان کے پیچھے کھڑا ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. اچھا، بین الاقوامی پس منظر میں جیسا کہ افضل صاحب نے بھی بتایا اور سلیم صاحب آپ نے بھی ذکر کرا، جب ہم بین الاقوامی پس منظر میں اس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک کافی عرصے سے، اور پچھلے کچھ سالوں پہلے کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈرز نے یہ وہ دعویٰ کرا تھا، یا یہ دعوت دی گئی تھی کہ وہ ہزارہ شہری کینیڈا میں آ کے بس جائیں اور ہم ان کو وہاں پہ بسانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو بین الاقوامی طور پہ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کو حل نہیں کیا جا رہا. اور کیونکہ اس کو کوئی بھی ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ابھی تک جو ہے نمایاں طور پہ ان کی نشاندہی نہیں ہو چکی ہے کہ ان مظلوموں کو قتل عام سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے اور کون اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے. تو یہ چیزیں جو کیونکہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں یا سامنے نہیں لائی گئی ہیں، اس وجہ سے یہ ابھی تک جاری و ساری ہے، اور آئندہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کی. لیکن آج دو خبریں ہم ٹویٹر کے حساب سے، کیونکہ منقولات سوشل میڈیا پہ بھی پریزنٹ ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، وزیر اعظم پاکستان نے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو اس مصیبت کے وقت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور بہت جلد ہی وہ اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ دورہ کریں گے اور ان لوگوں کی پریشانیوں اور مشکلات کو بذات خود سنیں گے. لیکن ایک بات کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم نے اس پروگرام میں افضل صاحب کو پوچھنا چاہوں گا کیونکہ وہ سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور جنیوا میں ان کا اقوام متحدہ کے سفیروں سے بھی بڑا رابطہ ہے. تو اس صورتحال میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم وہ انسانی ہمدردی کے طور پر تو ان لوگوں کے ساتھ بات کر سکتا ہے، لیکن جب تک کہ ان کی کلیئرنس نہیں ہے کہ وہ کس قومیت اور شہریت سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا پاکستان کا وزیر اعظم وہاں پہ جا کے مل سکتا ہے آفیشیلی طور پہ؟ اور اگر وہ ملے تو کس بنیاد پہ ان سے جا کے ملے؟ آپ ہزارہ کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو شکریہ. جو ہے عمران خان صاحب کو وہاں جانے کی، یہ میرا پرسنل اوپینین ہے کہ ضرورت نہیں تھی، کہ ہمارے ادارے بھی ہیں
اگر ہماری پولیس کام کر رہی ہو، یہ پولیس کا کام تھا، وزیر داخلہ کا کام تھا، اور اس کے علاوہ وہاں تو ہماری جو ہے سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں۔ عمران خان جو ہے یہ ایک انتہائی قیمتی انسان ہے پوری دنیا کے لیے، صرف پاکستان کے لیے یا امت کے لیے نہیں۔ یہ آپ ایسا کیجئے گا کہ ایک چھوٹا سا انٹرویو ہے، غالباً یہ 2012 یا 13 کا ہے، جولین اسانج جو وکی لیکس کا مالک ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں جو اس نے اپنی انٹرو میں عمران خان کے بارے میں بولے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ وکٹوریا کرکٹ ٹیم کا کیپٹن تھا۔ ہی لیفٹ سپورٹ اینڈ لانچ ہز جسٹس پارٹی دی موسٹ ڈینجرس پولیٹیکل انوائرمنٹ آن ارتھ۔ عمران خان کے جو نظریات ہیں وہ کمپلیٹلی قرآنی ہیں، مولوی والے نہیں، نہ سعودی والے نہ عربوں والے، ایگزیکٹ جو قرآن میں ہے۔ قرآن میں ہے، اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے، وَاللَّذِي خَلَقَ لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جو بھی سورسز پیدا کیے ہیں وہ آپ تمام لوگوں کے لیے ہیں، بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ یہ جس کے گھر سے تیل نکل آتا ہے وہ بدماش بن جاتا ہے، جیسے ہمارے عربی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جس چیز کے اوپر آپ کی محنت نہیں لگی، جیسے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، آپ اچھی سیلری لے سکتے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ کی سیلری اچھی ہو سکتی ہے۔ ایک اللہ کی چیز جو ہے جس کے اوپر جسے ایزی منی کہتے ہیں، وہ کسی ایک بندے کا، ایک قوم کا، ایک ملک کا حق نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کا سب کو پتا ہے کہ جس دن یہ بندے کو واقعی اقتدار مل گیا تو پھر یہ اس طرف جائے گا جہاں صہونیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیپٹلزم جو ہے وہ زوال پذیر ہو جائے گا۔ جیسے دنیا میں کوئی ایسا بندہ آپ نے لیڈر دیکھا ہے؟ لیڈر تو خیر ہے ہی نہیں، سارے جو ہے وہ سیاستدان ہیں۔ ایسا لیڈر جو کہہ رہا ہے کہ بھئی پوری دنیا میں جو غریب ملکوں کے اوپر آپ نے قرضہ چڑھایا ہوا ہے آرٹیفیشل، کہ بھئی ان کے جو روساؤ تھے، وہاں کے جو برسر اقتدار لوگ تھے، کرپٹ تھے، ان کو آپ دیتے رہے ہو، وہ دوبارہ آپ کے ہی پاس جمع کرواتے رہے ہیں بینکوں میں، تو ان کے قرضے معاف کرو، کیونکہ وہ دینے کے قابل نہیں ہے اور نہ وہاں پہ عوام پہ خرچ ہوا ہے۔ یہ عمران خان جو ہے یہ ایک پوری گلوب کے لیے، پوری جو ہے دنیا کی جو سیاست ہے اس کو پلٹنے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک بہت بڑا ویژن ہے اور انشاءاللہ پلٹے گا، یہ میرا یقین ہے۔ اب اس بندے کو جہاں ہماری سیکورٹی فورسز محفوظ نہیں ہیں وہاں پہ لے کے جانا، یہ سیدھا سیدھا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک بندے کو باندھ کے تو دہشت گردوں کے سامنے ڈال رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بندے یا اس کماش کے لوگ جو فارن فنڈڈ ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں؟ انہوں نے پاکستان کو تسلیم تک نہیں کیا ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر صورت نقصان پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان کو۔ تو دوسری آپ کی بات کہ بھئی آپ نے جنیوا کے بارے میں پوچھا ہے، اس پہ آپ اسپیشل ایک پروگرام رکھیے، انشاءاللہ اس کی بھی کلی کھولیں گے۔ جیسے عمران خان نے UN میں تقریر کی تھی کہ بھئی جو ہے انڈیا کی دہشت گردی، جیسے پاناما اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لیے ایک رحمت ثابت کیا ہے کہ ہمارے اوپر سے ایک مافیا کا گڑھ ٹوٹا ہے، اسی طرح اب یہ ڈس انفو لیب جو ہے یہ پاکستان کے لیے رحمت ہونا چاہیے تھا۔ اکیلا عمران خان کیا وہ وزیر خارجہ بھی وہی رہے، وزیر داخلہ بھی وہی ہو، فنانس بھی وہی دیکھے، دوسرے کیا کر رہے ہیں جی؟ تو جناب ہماری امبیسیوں میں یا UN میں وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں محترمہ تسنیم، اگر میرا نام غلط نہیں، تسنیم اسلم ہے جو فارن فیئر کی سپوکس پرسن تھی۔ بالکل یہ کامن نام ہے۔ ہاں جی 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 پتہ ہے، یہ ہمارے فارن آفس میں رہ چکی ہیں۔ جی جب وہ تھی میرے خیال میں سپوکس پرسن تھی وزارت خارجہ میں، تو ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے انہیں کہا تھا کہ بھئی انڈیا کے معاملے میں خاموش رہا کرو، کہ بولنا نہیں۔ سارے اسی دور کے پوائنٹی ہیں، چاہے وہ جنیوا میں ہیں، چاہے وہ نیو یارک میں ہیں۔ ایک سکھ ہے ڈاکٹر امرجیت سنگھ، وہ تقریباً رو پڑا کہ یار، پنجابی میں کہتا ہے پاکستانیاں نے منہ چ کنگڑیاں پائیاں ہوندیاں نے، جنیوا بول دے کیا نہیں انڈین کے سامنے۔ ایک انڈین رو پڑا کہ یار ان کے سامنے یہ بولتے ہی نہیں ہے۔
ان کو خاموش رہنے کی تنخواہ دی جاتی ہے اور مراد دی جاتی ہیں، اور ان کے بچوں کی $1200 فیسیں ہم دیں، محلوں میں یہ رہیں. کیا کر رہے ہیں ایسے سفارتکار؟ ہمیں نہیں چاہیے بھائی. اور اب عمران خان کو اور خاص طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کچھ تو خدا کا خوف کریں کہ کوئی ڈھنگ کے لوگ باہر بھیجیں. جیسے اپنا ایک اکیڈمی بنائیں، جیسے ہمارے پاس بہت اچھے اچھے سفارتکار تھے اور ہیں بھی. شمشاد احمد خان ہیں، وہ اکرم برادران ہیں، جو ضمیر اکرم اور دوسرے صاحب جو ان کا نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا. ان سے اوورسیز کے بچے جو جیسے آپ ہیں، میں ہوں، ہمارے بچوں کو جو ہے وہ گائیڈ کریں کہ آپ نے کیسے پاکستانی مفادات کے لیے فائٹ کرنا ہے یہاں پہ. تو یہ اصل سفیر ہمارے بچے ہیں جو یہاں پہ ہیں. جیسے عمران خان کو پتا ہے کہ یورپین لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کیسے کرنی ہے، اور ان کے اندر اعتماد بھی بلاک ہے کہ وہ یورپ میں رہ چکے ہیں، یہاں کی ان کی ایجوکیشن ہے. دوسرا کیا ہے کہ وہ لالچی نہیں ہے. ہمارے بچے بھی نہ وہ لالچی ہیں، نہ وہ کسی سے لے کے کھانے والے ہیں، اور الحمدللہ باجرت ہیں. اس طرح کے باجرت بچوں کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا جائے، چینلائز کیا جائے. یہ سب سے کامیاب سفارتکاری ہوگی، اور بزنس بھی اور انویسٹمنٹ بھی. ہر لحاظ سے یہ بچے پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہیں، جو نا زلفی بہاری کو نظر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈاکے ڈالنے کے لیے پاکستان گیا ہے. میرے بھائی، اگر کوئی بندہ 15-20 کروڑ روپیہ خرچ کرتا ہے الیکشن کے لیے، تو وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اتنا پیسہ خرچ نہیں کرتے. وہ اپنا انویسٹمنٹ ہے ان کی. یہ بات تو ہے. ہم اس کا ذرا سا اب اپنے ایک سیکنڈ، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، کیا انہوں نے ابھی تک سفراء سے پوچھا ہے کہ آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائی، جیسے کہرام مچ جانا چاہیے تھا یہ ڈس انفو لیب پہ، کہیں سے آپ نے دھواں بھی اٹھتا دیکھا ہے پاکستانیوں میں؟ یہ بہت اہم موضوع ہے. آپ نے صحیح کہا. منقولات نے اس سلسلے میں ایک تحقیقاتی رپورٹ بھی شائع کری تھی پچھلے دنوں. ہم اس موضوع پہ تفصیلاً بات کریں گے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ افضل صاحب. لیکن ہمارا آج کا موضوع جو تھا وہ اقلیتوں کا تحفظ اور جو ہے اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور دہشت گردی کا حل جو ہے وہ کس طرح سے ڈھونڈا جائے. سلیم بھائی، آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ہم جب یہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ جو آزادی کے بلوچستان کے بات کرتے ہیں، تو کیا وہ کسی طرح سے ہزارہ والوں سے کسی چیز کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، یا کیا کوئی ایک ذاتی دشمنی بھی ہے، یعنی کہ کوئی شخصی دشمنی بھی ہے جو کہ اس کا عوامل میں کار فرما ہے؟ کوئی اس کا پہلو کہیں سے نکلتا ہے آپ کی نظر میں؟ گزارش یہ ہے کہ بلوچستان میں تو پہلے بھی ویسے اس طرح کی آوازیں اٹھتی رہی ہیں، لیکن یہ ہر ملک میں ہوتا ہے. انڈیا میں بھی دیکھ لیں اور اپنے دوسرے ممالک میں بھی دیکھ لیں، ایسا ہوتا ہے. کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے، کوئی پازیٹیو بات کرتا ہے، لیکن جب آپ پوری طرح سے غور سے دیکھتے ہیں تو جو اکثریت ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے، پاکستان کے ساتھ، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کبھی انتشار ہو. ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب بیرونی فائنانسنگ ہوتی ہے تو کچھ لوگ صرف پیسوں کے لالچ میں آ کے اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. جیسے یہ بھی ایک واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن ہزارہ کمیونٹی نے ویسے بڑے صبر کا اور تحمل کا مظاہرہ کیا. انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ ہمیشہ مذاکرات کیے ہیں اور اپنے مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے، ان کو حل کروانا چاہا ہے. لیکن یہ چونکہ چھوٹی کمیونٹی تھی تو یہ آسان ٹارگٹ ہے، یہ بدلہ لینے کی طاقت میں بھی نہیں ہے. اور پاکستان کے چونکہ اندرون جو شہری حکومتیں ہیں، ضلعی حکومتیں جو ہوتی ہیں، وہ چونکہ بالکل مفلوج سی ہیں، اس لیے ان بیچاروں کا کوئی تحفظ نہیں ہوتا. لیکن بنیادی طور پر پاکستان بذات خود دیکھیں تو پرامن ملک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہمدردی رکھتے ہیں، ہمدردی کے جذبات بھی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود شر جو ہے وہ ابھی تک تو اپنا کام دکھا رہا ہے. مجھے امید ہے کہ مشکل قریب میں جب یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں گی، جس طرح کہ موجودہ حکومت کوشش بھی کر رہی ہے کہ غریب امیر کے لیے سب کے لیے مناسب سہولتیں مہیا کی جائیں، ان کے تعلیم کے مواقع اور صحت کے مواقع
برابر کے مہیا کیے جائے تاکہ ہر بندہ اپنی آواز اٹھا سکے اور اپنی قابلیت کے بل بوتے پر اپنے لیے اچھی جابز لے. تو جب معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں تو اس طرح کے واقعات میں پھر کمی آ جاتی ہے. اب بھی جو لوگ فارن فنڈنگ کی وجہ سے ان کے جانسے میں آ جاتے ہیں وہ بھی پیسے کا لالچ ہے صرف. بالکل بجا فرمایا. بہت تھینک یو, بہت شکریہ میرے مہمانوں کا. آج کے پروگرام میں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ایک بین الاقوامی طور پر ایک جو مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے بات کی جائے, اور یہی ہماری اپروچ بھی ہے, یہی ہمارا موٹو بھی ہے ہمارے گروپ کا, کہ ہم پرابلم یا مسئلوں کو ابھار کر اپنی دکان چمکانا نہیں چاہتے, لاشوں کی سیاست کرنا نہیں چاہتے, بلکہ ان کے مسائل کے حل کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بہت ہی اچھے محترم دوست توقیر بٹر صاحب اس پروگرام میں کسی کچھ یا تکنیکی مسائل کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے, لیکن وہ بھی اگلی دفعہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. اور ہمارے آج کے پروگرام کا جو مقصد تھا کہ ہم مظلوموں کے لیے جو جن کو قتل کر دیا گیا ہے ان کے لیے ایک آواز بننا چاہتے ہیں, اور لوگوں تک جو ہے سچی بات پہنچانا چاہتے ہیں, اور تاکہ اس کے جب وہ سچی بات ان تک پہنچے تو اس کے حل کے لیے ایک اجتماعی کوشش کی جا سکے. اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل سوشل میڈیا پہ اور سیاسی جغادری, سیاسی لوگ اس کو مختلف پہلوؤں سے اس مسئلے کو, اس حادثے کو اجاگر کر رہے ہیں, اور وہ ایک حل کی طرف نہیں لے کے جانا چاہتے, بلکہ وہ ایک کلیکٹیو پریشانی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, تاکہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس میں ایک ہلچل مچے اور پاکستان ڈس بیلنس ہو سکے, اور پاکستان مصیبتوں کا جو شکار ہے اور بھی اس پہ مصیبتیں پڑیں. تو یہ ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ ہم منقولات گروپ سے اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاکستانیوں کے لیے بات کریں اور سچی بات کریں, اور اچھی بات کریں, غلط باتوں کی طرف توجہ کم رکھیں, اچھے کاموں کو اجاگر زیادہ کریں. تو اس سلسلے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کیونکہ بہت زیادہ مشکلات میں بھی گھرا ہوا ہے, اور لیکن ایک ہمارے پاس جو لوگ پاکستان کی باغ دوڑ تھامے ہوئے ہیں وہ اس یعنی کہ پریشان کن حالات میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے ہیں, اور وہ جہاں تک ہو سکا ہے وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. اور میں یہ بات بطور خاص کہنا چاہوں گا کہ اس طرح سے جو نیک دل لوگ ہیں ان لوگوں کو حوصلہ مل رہا ہے. دیکھیں, یہ ہم اپنے پروگرام سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک کہ ایک ملک کے بادشاہ پر اور ایک قوم کے سردار پر اور ایک قبیلے کے سردار پر بہت زیادہ ذمہ داری پیدا موجود ہوتی ہے یا اس کے کندھوں پہ لاحق ہوتی ہے, کیونکہ اگر وہی اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا تو اس کی دیکھا دیکھی قوم کا نیچے ترین فرد بھی جو ہے وہ چوری اور سینہ زوری اور ناانصافی کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اس وقت پاکستانی معاشرے کی یہی صورتحال ہے کہ ہماری قوم کے ہر فرد کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ ہماری اشرافیہ جو ہے وہ کرپٹ ہے, وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتی ہے, اور وہ جو ہے ان کو قوم کا باقی کا کچھ خیال نہیں ہے. تو یہ جب ایک مینٹلٹی بن گئی ہے لوگوں کی, تو اس طرح سے ایک جنگل کا قانون ایک پوری معاشرے میں جو ہے وہ پہنچ چکا ہے, اور اس جنگل کے قانون کی وجہ سے انسانیت کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. قابلیت کو ہم نے بالکل پیچھے رکھ دیا گیا ہے, اور یہاں پہ خوشامدیوں چاپلوسیوں کا ایک بازار لگ گیا ہے جو کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی قیمت پر اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ باگ 50 سال جو ہے حکومت میں رہتے ہوئے بھی اپنی آخری دنوں میں بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ دوبارہ اس طاقت کے منبع کو حاصل کر سکیں. اور یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے, اور اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں اپنے قوم کی جو اشرافیہ ہے, جس کا ایک لفظ ہم نے استعمال
ابھی پچھلے دنوں وزیر اعظم پاکستان نے بہت زیادہ استعمال کرا. ان سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را آپ یہ دیکھو کہ یہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ایک قوم میں جو ناانصافی کا تاثر ابھر گیا ہے اور وہ ہر ایک طاقتور جو ہے ہر کمزور پہ ظلم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ گلی محلے کا سبزی والا ہو, چاہے وہ بس کا کنڈکٹر ہو, چاہے وہ اسکول کا ماسٹر ہو, چاہے وہ مدرسے کا استاد ہو. وہ ہمارے پاس مسلسل اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تشدد بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور طاقتور مظلوم کو زور کے ساتھ دبانا چاہتا ہے. اس سلسلے میں ضروری ہے کہ ایک اجتماعی کلیکٹیو قدم اٹھایا جائے, اور انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے اپنے لوگوں کو اس کا احساس دلاتے رہیں گے. اور ہم دعا گو ہیں کہ آئندہ بھی ہزارہ برادریات اور بھی جو مظلوم کمیونٹیز ہیں, قومیتیں ہیں یا اقلیتیں ہیں, ان لوگوں کو پاکستان میں تحفظ دیا جائے اور ان لوگوں کو رہنا جو ہے آسان بنایا جائے. اور میں اپنے پروگرام میں شامل دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. افضل شہروانی صاحب, آپ سے انشاءاللہ پہلی ملاقات ہے, لیکن ہم آپ سے ملاقات رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں افضل شہروانی صاحب کو دعوت دیں گے کہ ایک بہت اہم موضوع کی طرف انہوں نے اس کا اشارہ کرا, ڈس انفو لیب کی طرف, جو کہ واقعی ہماری میڈیا نے بھی ابھی تک اس پہ کوئی بات ہی نہیں کری ہے. منقولات نے اس پہ تحقیقاتی رپورٹ لکھی تھی, لیکن ڈس انفو لیب نے کیا کام کرا, کیسے کس طرح سے نکلا, اس پہ بھی ہم افضل شہروانی صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ ایک تفصیلاتی رپورٹ ہمارے لیے تیار کریں اور جلدی ہمارے ناظرین تک اس کو ہم پہنچائیں گے. بہت شکریہ افضل صاحب. اور سلیم صاحب, چیف رپورٹر منقولات.com فرینکفرٹ جرمنی سے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہم نے اپنے پروگرام میرے دل میرے مسافر کو دوبارہ سے کنٹینیو کرا ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کے ساتھ جو ہے اس سال میں ترقی عطا فرمائے, کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. میں امید کرتا ہوں کہ جلدی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس کووڈ-19 سے بھی نجات ملے, تاکہ زندگی نارمل ہو, انسان صحت مند ہوں, کاروباری زندگی دوبارہ بالکل چلے. اور جہاں تک رہا پاکستان کا تعلق, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان از آن دا بیٹر وے ناؤ. تو پاکستان کی معیشت بھی ترقی کرے گی. پاکستان کی اخلاقیات کو جو برباد کیا گیا پچھلے دنوں میں, پچھلے سالوں میں, ایوبی دور کے میں یہ کچھ نہیں تھا جو اب نظر آ رہا ہے. صحیح ایک طرح کا دیوالیہ ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کی قیادت میں تعلیم اور صحت کی طرف توجہ دے رہے ہیں. پہلے جب انسان کو تعلیم حاصل ہوتی ہے, اسے اپنے حقوق و فرائض کا پتہ چلتا ہے. تو پھر میں دعوت دوں گا افضل صاحب کو بھی کہ وہ آخری 2 منٹ میں اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں اور اپنی نیک تمناؤں کا ہمارے ناظرین کے لیے اظہار کریں. افضل صاحب. جی شکریہ. ہمارے ملک میں جو ہے جس نے پی ٹی آئی کا منشور لکھا تھا وہ بریگیڈیئر سمسن سیمون شراف ہیں. یہ موجودہ پی ٹی آئی کا منشور جو چل رہا ہے, مینیفیسٹو, وہ انہوں نے لکھا تھا. ہماری آرمی میں جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل تک جو ہیں وہ اقلیتوں کے لوگ گئے ہیں. وہاں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اقلیت کے لوگ اوپر نہیں. ہاں, غریب اور امیر کا فرق جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کمزور کو, غریب کو دبا لیا جاتا ہے. اگر ہزارہ والے, ان کے 2-3 بندے ابھی, وہ بھی ایک ادارہ ہے جنہوں نے انہیں ترقی کا موقع دیا, وہ آرمی ہے. ایک بندہ جو ہے اسی ہزارہ کمیونٹی میں سے ابھی ایک بریگیڈیئر بنا ہے, یا کبھی جنرل موسیٰ ہوا ہے. حالانکہ وہ جنرل موسیٰ جو ہے وہ اسی کمیونٹی کے تھے, شیعہ تھے, اور شاہ ایران نے ان کے ساتھ مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ جو کاسٹن سسٹم ہے کہ یہ ایک نچلی ذات کے لوگ ہیں. یہ ایک اچھا موضوع ہے, ہم اس پہ بات کریں گے. آپ کی نوازش, آپ نے اچھا اشارہ کیا ہے کہ یہ بات ماننے والی ہے کہ ہماری آرمی میں جو ہے اقلیتیں کی نمائندگی موجود ہے اور حکومتی اداروں میں بھی, لیکن امیر اور غریب کا فرق جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے. آج کے پروگرام کے ہم اب اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ ایک دفعہ میں اپنے مہمانوں کو ادا کرتا ہوں, اور آئندہ بھی پروگرام دیکھنے کا اپنے ناظرین کو دعوت دیتا ہوں. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.